अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए 10वीं जमात से सबक नंबर 11 हिस्से नसर से अफसाना दृष्टि पढ़ेंगे। दृष्टि के माने हैं बसारत के, नज़र के, देखने के। दूसरे और एक माने आते हैं नज़रिए के। अच्छा, मैं अब्दुल्ला खानसी गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हारनहल्ली शिमोगा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू असनाफ़ नसर के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अफसाना और अफसाना निगार का तारुफ़ मालूम करेंगे। अफसाना दृष्टि और किरदार के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। मुहावरा, मुरक्कब जुमला और उसके अक़साम के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पहले हम उर्दू अदब की चंद नसरी असनाफ़ के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इसके लिए आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और अहम नुकात दर्ज कर लें। उर्दू अदब के नसरी असनाफ़, क्या आप जानते हैं कि उर्दू अदब के नसरी असनाफ़ कौन कौन से हैं? बताइए। ख़त है, मज़मून है, सफ़रनामा है, सवाने है, खुदनोस्त सवाने है, हिकायत, ड्रामा, अफसाना, नावल वग़ैरह, ये तमाम जो हैं नसरी अदब के असनाफ़ कहलाते हैं। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी एक मौज़ू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया जाता है। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं: तमहीद, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। इम्तिहान में यह सवाल पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, इतना लिखना काफ़ी है। सफ़रनामा किसे कहते हैं पता है? याद रखिए, वो नसरी तहरीर जिसमें सफ़र के वाक़ियात बयान किए जाते हैं सफ़रनामा कहलाती है। सवाने, सवाने किसे कहते हैं? सवाने में किसी की ज़िंदगी के हालात बयान किए जाते हैं। खुद नोस्त सवाने के मानी क्या हैं? अपनी ज़िंदगी के हालात लिखना, यानी इसे ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं अंग्रेज़ी में, सवाने को बायोग्राफ़ी कहते हैं, याद रखिए। नसरी अदब की मकबूल सिन्फ़ कौन सी है? अफ़साना। अच्छा, तो अब हम अफ़साने के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अफ़साना नसरी अदब की मकबूल सिन्फ़ है। बचपन से ही इंसान कहानी का शैदाई होता है। दरअसल अफ़साना हो या कहानी, वाक़ियात का मजमुआ होती है। अफ़साने में किरदारों के ज़रिए समाज में बसने वालों की ज़िंदगी की तस्वीर पेश की जाती है। अफ़साने में हकीकत और तख़य्युल की रंग आमीज़ी की जाती है। अफ़साने में प्लाट और किरदार का होना ज़रूरी है। अफ़साने रोमानी, इस्लाही, समाजी और नफ्सियाती किसी भी मौज़ू पर लिखे जा सकते हैं। रोमानी मोहब्बत, प्यार व मोहब्बत के अफ़साने, इस्लाही नसीहत के, अखलाक़ व नसीहत के अफ़साने, समाजी समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को ज़ाहिर करने वाले अफ़साने, नफ्सियाती इंसानी जज्बात का इज़हार करने वाले अफ़साने। अब हम अफ़साना निगार ज़ोहरा जमाल का मुख्तसर तारुफ़ पढ़ेंगे। इनकी तस्वीर जो है वो दस्तयाब नहीं है। ज़ोहरा जमाल 1931 सने ईस्वी को मुंबई में पैदा हुई। तालीम व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहीं। मुताला इनका अहम मशग़ला रहा। तालीमी दौर ही से लिखना शुरू किया था। 1970 सने ईस्वी से बाकायदा लिख रही हैं। वो ज़िंदगी का गहरा शऊर रखती हैं। आपने समाज से जुड़े अहम मसाइल पर दिलों को छूने वाले अफ़साने लिखे। अफ़साना दृष्टि इसकी मिसाल है। इस अफ़साने में मुसन्निफ़ा ने समाजी मसले यानी फ़िरक़ा परस्ती की लानत दूर करने और कौमी यकजहती का परचम लहराने का पैगाम दिया है। अच्छा, अफ़साना पढ़ने से पहले उसमें इस्तेमाल किए गए नए अल्फाज के मानी देख लेते हैं। बरता के मानी क्या है? इस्तेमाल किया। दृष्टि, बसारत या नज़रिया। करिश्माती,
کراماتی. ورکر کے معنی ہیں کام کرنے والا. نقطۂ نظر انداز نظر پالن حکم ماننا. عقیدہ ایمان. پرویش کرنا ہندی لفظ ہے یہ، پرویش کرنا داخل ہونا. نظریہ کی جمع وہ مسئلہ جس میں نظر و فکر سے کام لیا جائے. تقدیس پاکیزگی. وصیت آخری نصیحت. کھنڈر ٹوٹا ہوا مکان یا ویرانہ. مرید شاگرد. وحشت دیوانگی یا درندگی. یہاں پر چند تراکیب ہیں، ان کے معنی جاننا بھی بے حد ضروری ہے. بنیاد پرست، کٹر اور تنگ نظر. مہاتما عظیم روح. سحر تراز جادو کرنے والا. کنارہ کشی دور ہو جانا. شعلہ بیان جادو بیان یا پرجوش انداز بیان. اچھا تو پیارے بچوں اب دیکھیے محاورہ کسے کہتے ہیں. وہ مرکب لفظ ہے جو کم سے کم دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں پہلا لفظ اسم اور آخری لفظ مصدر ہوتا ہے. یہ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. محاورہ کے لغوی معنی گفتگو کرنے کے ہیں. نوٹ: یہاں پر نون الف نا جو ہے وہ مصدر کی علامت ہے، جیسے کٹ سے کٹنا، ہو سے ہونا، دے سے دینا، ڈال سے ڈالنا وغیرہ مصادر ہیں. یہاں پر دیکھیے مثال کے طور پر ناک کٹنا، داغ بیل ڈالنا، دل باغ باغ ہونا، تو میں ہونا. یہ تمام جو ہیں محاورے ہیں. پیارے بچوں یہاں پر 3 محاورے دیے گئے ہیں، ان کے معنی آپ کو بتانا ہے. ایک آنکھ سے دیکھنا کے معنی کیا ہے؟ سب کو یکساں سمجھنا، انصاف پسند ہونا. بھسم کر دینا ہندی لفظ ہے، جلا دینا یا تباہ و برباد کر دینا. ترکی با ترکی جواب دینا، سخت جواب دینا. اچھا عزیز طلباء و طالبات، اب ہم افسانہ درشٹی پڑھیں گے. آپ غور سے سنیں گے کیونکہ ہر 2 یا 3 پیراگراف کے بعد اسی متن سے متعلق چند سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے یا کوئی عملی سرگرمی ہوگی جسے آپ کو کرنی ہوگی. اس لیے کتاب کھلی رکھیں، یہ قلم اور بیاض تیار رکھ لیں اور غور سے سنیں. درشٹی. آنکھوں کے آپریشن سے ایک کرشماتی فضا پیدا ہو گئی. الیکشن کی آخری میٹنگ باقی تھی. پارٹی کے سارے خاص و عام ورکر خوش تھے. شعلہ بیان سحر تراز نیتا آنکھوں کے اسپتال سے صحت یاب ہو کر واپس آ گئے تھے. یہاں پر دیکھیے نیتا جو ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، وہ آنکھوں کا آپریشن کرا کے اسپتال سے صحت یاب ہو کر واپس آ گئے تھے. اس لیے جو ہے پارٹی کے تمام خاص و عام ورکر جو ہے بہت خوش تھے. ایک مدت بعد وہ سب کو دیکھ کر پہچان رہے تھے. ایکسیڈنٹ میں کھوئی ہوئی بینائی انہیں دوبارہ مل گئی تھی. ان کا کامیاب آپریشن کسی آنکھیں دان کرنے والے کی مہربانی سے ممکن ہوا تھا. ایک مدت کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو سب کو دیکھ کر پہچان رہے تھے، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ کئی مہینوں تک کچھ عرصے تک جو ہے وہ سیاست سے دور تھے، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، کیونکہ ان کی بینائی چلے گئی تھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. یہ اتفاقاً جو کیا ہوا، انہیں کسی آنکھیں دان کرنے والے کی آنکھیں مل گئیں اور ان کا جو آنکھوں کا آپریشن تھا وہ کامیاب ہو گیا. یہ آنکھیں جو ان کی پلکوں کی اوٹ سے مسکرا رہی تھیں ایک اسکول پرنسپل کی آنکھیں تھیں، جس نے تمام عمر اولاد آدم کو ایک آنکھ سے دیکھا تھا، جو چاہتا تھا کہ اس کی آنکھیں اس کے مرنے کے بعد بھی دیکھتی رہیں. یہ جو ودیا چرن جی کو آنکھیں آپریشن کے دوران ڈالی گئی تھیں وہ ایک اسکول پرنسپل کی آنکھیں تھیں. اس نے ساری عمر جو ہے تمام عمر اولاد آدم کو جو ہے ایک نظر سے دیکھا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں دیکھتی رہیں. پرنسپل نے ساری زندگی تاریخ پڑھی اور پڑھائی تھی. دنیا کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ، ہر عہد کی تاریخ ان کی آنکھوں نے
انسان کو ہر نقطۂ نظر سے دیکھا تھا۔ پرنسپل کی آنکھیں، پرنسپل صاحب جو ہیں وہ ساری زندگی تاریخ کا موضوع پڑھایا کرتے تھے، اور انہوں نے تاریخ پڑھی تھی، دنیا کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ، ہر عہد کی تاریخ انہوں نے پڑھی تھی۔ اس لیے جو ہے وہ انسانی زندگی کو بڑی قریب سے دیکھے تھے، بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے ان کی آنکھوں نے انسان کو ہر نقطۂ نظر سے دیکھا تھا، یعنی سماجی نقطۂ نظر سے، مذہبی نقطۂ نظر سے، معاشی نقطۂ نظر سے اور اخلاقی نقطۂ نظر سے، ہر طرح سے جو ہے انسان کو بڑی غور سے انہوں نے دیکھا تھا۔ یہاں پر چند سوالات کیے گئے ہیں، اب ان کے جواب دیجئے۔ آنکھوں کے آپریشن سے کیسی فضا پیدا ہو گئی؟ آنکھوں کے آپریشن سے کرشماتی فضا پیدا ہو گئی۔ الیکشن کی کون سی میٹنگ باقی تھی؟ الیکشن کی آخری میٹنگ باقی تھی۔ پارٹی کے سارے ورکر کس لیے خوش تھے؟ اس لیے کہ ان کے شعلہ بیان اور سحر تراز نیتا آنکھوں کے اسپتال سے صحت یاب ہو کر واپس آ گئے تھے۔ پرنسپل نے ساری زندگی کون سا مضمون پڑھایا تھا؟ پرنسپل نے ساری زندگی تاریخ پڑھی اور پڑھائی تھی۔ پرنسپل کی آنکھوں نے انسان کو کس طرح سے دیکھا تھا؟ پرنسپل کی آنکھوں نے انسان کو ہر نقطۂ نظر سے دیکھا تھا۔ اچھا تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے، غور سے سنیے۔ ڈارون کے نظریے کو پڑھنے کے بعد بھی ان کو یقین تھا کہ انسان جنت سے نکالے ہوئے آدم کی اولاد ہے۔ یہ عقیدہ تقریباً ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ کرموں کا پھل، جزا، سزا، جنت اور دوزخ بھرت نارائن جی سب کو مانتے تھے۔ ڈارون کا نظریہ کیا تھا؟ ڈارون کا نظریہ یہ تھا کہ آدمی جو ہے بندر سے انسان بنا، یہ ڈارون کا نظریہ تھا۔ حالانکہ بھرت نارائن جی جو ہے ڈارون کے نظریے کو پڑھے تھے، وہ جانتے تھے، پھر بھی ان کو کس بات کا یقین تھا کہ انسان جنت سے نکالے ہوئے آدم کی اولاد ہے۔ یہ عقیدہ تقریباً ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ کیا کہ کرموں کا پھل، یعنی اچھے کرم کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، برے کرم کرو گے تو برا صلہ ملے گا۔ جزا، سزا، نیکی کا بدلہ جزا، برائی کا بدلہ، گناہ کا بدلہ سزا، جنت، دوزخ، بھرت نارائن جی سب کو مانتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ سب انسان ایک ہی مہا آتما سے جڑے ہوئے ہیں، جس نے ان کو مٹی کا جسم دیا ہے۔ جسم اور روح کی تقدیس انسان کی تہذیب ہے، جسے شیطان مٹانا چاہتا ہے۔ تو بھرت نارائن جی جو ہے سب کو مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ سب انسان جو ہے وہ ایک ہی مہا آتما یعنی عظیم روح سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہے خدا، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی نے ہم سب کو جو ہے مٹی کا جسم دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جسم اور روح کی تقدیس، یعنی جسم کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی، دونوں جو ہے انسان کی تہذیب ہے۔ جسم اور روح کی پاکیزگی ہی انسان کی تہذیب ہے، شیطان اس کو مٹانا چاہتا ہے۔ بھرت نارائن جی نے انسان میں کبھی فرق نہیں برتا۔ ان کا برتاؤ ذات پات مذہب سب سے بے نیاز تھا۔ تمام عمر نئی نسلوں کے درمیان گزار کر وہ بڑھاپے میں بھی جوان تھے۔ بھرت نارائن جی کیونکہ تاریخ انہوں نے پڑھی تھی، ہر طرح کی تاریخ، دنیا کی، ہندوستان کی، ہر زمانے کی تاریخ پڑھی تھی، اور انسان کو بڑی گہری نظر سے دیکھا تھا، ہر نقطۂ نظر سے دیکھا تھا، اس لیے وہ انسان کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے ان کا جو برتاؤ تھا وہ ذات پات مذہب سے بے نیاز تھا۔ انہیں ذات پات مذہب سے کوئی غرض نہیں تھی، بے نیاز بے غرض تھا۔ انہوں نے تمام عمر جو ہے نوجوانوں کے درمیان گزاری تھی، اس لیے وہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتے تھے، ان کے خیالات جوان تھے۔ کیونکہ صحبت کا اثر جو ہے بہت جلد ہوتا ہے۔ اچھی صحبتوں میں رہو گے تو اچھے بنو گے، بری صحبتوں میں رہو گے تو برے بنو گے۔ ان کی موت اچانک ہوئی، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی آنکھیں آئی بینک کو دے دی گئیں۔
आँखें जिनको विद्याचरण जी को ज़रूरत थी, मुल्क को ज़रूरत थी, इंसानियत को ज़रूरत थी। भरत नारायण जी की अचानक मौत हो गई। उन्होंने एक वसीयत की थी, वसीयत यानी आखिरी नसीहत की थी कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी आँखें आई बैंक को दे दी जाएं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद भी उनकी आँखें ये दुनिया देखती रहें। इस वजह से उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी आँखें जो है आई बैंक को दे दी गई। वो आँखें किसको ज़रूरत थी? विद्याचरण जी को। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट में उनकी बीनाई चली गई थी, तो उन्हें इन आँखों की ज़रूरत थी। मुल्क को ज़रूरत थी। मुल्क को क्यों ज़रूरत थी? इंसानियत को क्यों ज़रूरत थी? आँखें तो किसकी गई थी? विद्याचरण जी की। बच्चों याद रखिए, जो रहबर होते हैं, लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो सिर्फ़ अपनी कौम के लिए, अपने लिए या अपने भाईचारे के लिए नहीं होते, वो पूरे मुल्क के लीडर होते हैं। वो मुल्क की तरक्की का काम करते हैं। वो जो भी क़वानीन बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो भी स्कीमें बनाते हैं, वो तमाम इंसानों की फलाह व बहबूदी के लिए बनाते हैं। इसलिए अफसाना निगार यहाँ पर कहती हैं कि वो आँखें सिर्फ विद्याचरण जी को ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मुल्क को भी ज़रूरत थी, इंसानियत को भी ज़रूरत थी। अच्छा, प्रिंसिपल साहब के अक़ाइद क्या थे? ये सवाल आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है। जवाब देखिए, प्रिंसिपल भरत नारायण जी का अक़ीदा ये था कि इंसान जन्नत से निकाले हुए आदम की औलाद है। वो कर्मों का फल, जज़ा और सज़ा, जन्नत और दोज़ख सबको मानते थे। उनको यकीन था कि सब इंसान एक ही महा आत्मा से जुड़े हुए हैं, जिसने इनको मिट्टी का जिस्म दिया है। जिस्म और रूह की तक़दीस इंसान की तहज़ीब है, जिसे शैतान मिटाना चाहता है। अच्छा, यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, दर्जे ज़ैल अल्फाज के अज़दाद लिखिए। यकीन का ज़िद क्या होना चाहिए? शक। जन्नत, दोज़ख, जज़ा, सज़ा, जवान, बूढ़ा, मौत, ज़िंदगी, मुमकिन, नामुमकिन। अच्छा, यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। यकीन, हमें खुदा पर यकीन होना चाहिए। अक़ीदा, अल्लाह एक है, ये मुसलमानों का अक़ीदा है। महा आत्मा, हिंदू भाई खुदा को महा आत्मा मानते हैं। बर्ताव, हमारा बर्ताव हर एक के साथ अच्छा होना चाहिए। वसीयत, भरत नारायण जी की वसीयत के मुताबिक आँखें आई बैंक को दे दी गईं। अच्छा, अब सबक का अगला हिस्सा सुनिए। विद्याचरण जी कट्टर बुनियाद पर सियासतदान थे। जहाँ तकरीर करते एक सुलगती चिंगारी छोड़ जाया करते, जो धीरे धीरे शोला बन जाती और शहर को कुछ दिन के लिए वहशत और दरिंदगी के दौर की तरफ ले जाकर नफ़रत का दरिया बन जाती। आग घर घर भड़कती और इंसान को भस्म करने और लूटने पर आमादा हो जाता। प्यारे बच्चों याद रखिए, ऑपरेशन से पहले विद्याचरण जी जो है ऐसी ज़हनियत रखते थे कि वो जब भी अपनी तकरीर करते, मुंह से उगलते, जहर उगलते थे, नफ़रत की बातें करते थे, क्योंकि वो एक कट्टर बुनियाद पर सियासतदान थे। जहाँ तकरीर करते वहाँ एक छोटी सुलगती हुई चिंगारी छोड़ते, जो धीरे धीरे जो है शोला बन जाती और हाँ वो आग जो है घर घर पहुँचती। लोग एक दूसरे को मारने लगते, फसादात हो जाते। शहर जो है कुछ दिन के लिए वहशत और दरिंदगी की दौर की तरफ ले जाकर नफ़रत का दरिया बन जाती थी। तो हर इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को मारने, लूटने, भस्म करने, जला देने पर आमादा हो जाता था। भारत का ये हाल देखकर आसमानों की पाक रूहें कितनी बेकल होती होंगी, जब ज़मीन पर पापी रूहें भी खौफज़दा हो जाती और तौबा करने लगती। ये मंज़र देखकर ज़मीन की पापी रूहें भी तड़पने लगती, तौबा करने लगती, तो आसमानों पर पाए जाने वाली, आसमानों पर रहने वाली पाक रूहें कितनी बेकरार होती होंगी, कितनी बेकल होती होंगी। विद्याचरण जी की तकरीर जहाँ होती, उसका एक एक हर्फ मौलाना रजब तक पहुँचता और वो उसका तुर्की ब तुर्की जवाब देते। विद्याचरण जी के चेले जहाँ उनका जलसा रखते, मौलाना रजब के मोतक़दीन उनका भी वहीं आस पास बयान रखते थे। ये दो पार्टियां थीं, एक तरफ विद्याचरण जी थे, एक तरफ मौलाना रजब थे।
ودیاچرن جی کی تقریر جہاں ہوتی وہاں پر جو ہے مولانا رجب کے معتقدین یعنی ان کے شاگرد بھی وہاں رہتے، وہ جو کچھ زہریلی باتیں کہتے وہ سن کر آتے مولانا رجب کے پاس بتاتے۔ مولانا رجب اپنی تقریر میں ان کی باتوں کا سخت جواب دیتے، ترکی و ترکی جواب دیتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ودیاچرن جی کے چیلے جہاں پر ان کی تقریر رکھتے وہیں آس پاس مولانا رجب کے معتقدین بھی ان کا بیان رکھتے تھے۔ اس بار الیکشن کی آخری رات میں دونوں کے بیانات اسی طرح ہونے والے تھے۔ ودیاچرن جی کا کئی ماہ سے سیاست سے کنارہ کش رہنا ان کے چیلوں کے لیے پریشان کن بن گیا تھا۔ آج ان کی کامیابی سے اسپتال سے واپسی پر وہ نہال تھے۔ ڈاکٹروں نے ودیاچرن جی کو کچھ عرصے آرام کرنے کی ضرورت بتائی تھی، تاہم وہ اپنی پارٹی کی خاطر جلسے میں تقریر کرنے کو آمادہ ہو گئے تھے۔ حالانکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ کئی دن جو ہے اسپتال میں تھے، سیاست سے وہ کنارہ کشی کے ساتھ دور ہو گئے تھے۔ اس لیے جب کہ الیکشن قریب تھے ان کے جو چیلے ہیں وہ پریشان تھے، کیوں؟ ہمارے اگر نیتا ہوتے تو آج الیکشن میں یہ حال ہمارا نہ ہوتا، وہ اچھی بھڑکاؤ تقریر کرتے اور لوگ ہماری طرف پورے راغب ہو جاتے، سارے ووٹ ہماری طرف ہو جاتے، یہ سوچتے تھے، یہ پریشانی کا سبب تھی۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے ودیاچرن جی کو کچھ عرصے آرام کی ضرورت بتائی تھی، لیکن پارٹی کی خاطر جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک سرگرمی ہے، ڈیاش ایک کٹر بنیاد پرست سیاست دان تھے۔ کون؟ ودیاچرن جی۔ ڈیاش نے انسان میں کبھی فرق نہیں سمجھا۔ کس نے؟ بھرت نارائن جی نے۔ آگ گھر گھر بھڑکتی اور انسان کو ڈیاش اور لوٹنے پر آمادہ ہو جاتا، بھسم کرنے۔ زمین پر پاپی روحیں بھی ڈیاش ہو جاتی، کیا ہو جاتی؟ خوف زدہ ہو جاتی۔ ودیاچرن جی کی تقریر جہاں ہوتی اس کا ایک ایک حرف ڈیاش تک پہنچتا۔ کس تک پہنچتا؟ مولانا رجب۔ ہاروں سے لدے پھندے ودیاچرن جی جب مائک پر آئے تو ان کے پرستاروں کے دل سینوں میں اچھلنے لگے۔ ہر دل میں یہی جوش تھا کہ بابری مسجد اور رام مندر کا مسئلہ آج طے ہو جائے گا۔ ودیاچرن جی سحر بیانی سے تمام سننے والوں کو جکڑ لیں گے۔ یہاں پر جب ودیاچرن جی ہار پہن کر تقریر کرنے آئے تو وہ خوش تھے کہ اب ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ودیاچرن جی ہے اپنی جادو بیانی سے سب جو سننے والوں کو جکڑ لیں گے۔ مگر یہ کیا، جیسے ہی وہ مائک پر آئے آپریشن کے بعد، دیکھیے یہاں پر ان کی جو دیکھنے کی درشٹی تھی وہ بدل گئی، جو ان کے نظریے تھے وہ بدل گئے، ان کی زبان سے نفرت بھرے الفاظ نکلتے تھے۔ آپریشن کے بعد بھرت نارائن جی کی آنکھیں، جو کہ ایک روادار انسان تھے، ان کی آنکھیں ان کو آنے کے بعد ان کا رویہ بدل گیا، ان کے بولنے کا انداز بدل گیا، ان کی سوچ بدل گئی۔ اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مگر یہ کیا، ودیاچرن جی کی زبان سے تو محبت بھرے بول نکل رہے تھے۔ بھارت ایک ماں ہے، اے ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں، پارسیوں اور دوسرے دھرموں کا پالن کرنے والوں، آج یہ ماں اتنے بڑے سنکٹ میں ہے جہاں کوئی بھی سچا مارگ درشک راستہ دکھانے والا نہیں رہا۔ بھائیوں، ہم ماضی کے کھنڈروں میں تاریخ کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے جوان بچے روٹی روزی کو ترس رہے ہیں۔ کھنڈر چاہے کسی دور کا ہو، دھارمک ہو یا نہ ہو، اس میں ابابلیں اور چمگاڈریں رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تقریر کا انداز ہی بدل گیا، آپ کا خیالات ہی بدل گئے، محبت بھری باتیں کرنے لگے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ بھارت ایک ماں ہے، یہ بڑی تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، اسے صحیح راستہ دکھانے والوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ جو ہیں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کو جو ہے ہمیں روزی روٹی کا خیال کرنا ہے۔ ہمارے گھر جن کے آنگنوں میں ہمارے بالک دودھ مانگ رہے ہیں، ماں سے روٹی مانگ رہے ہیں، کپڑا صابن مانگ رہے ہیں، ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ کر کہہ رہے ہیں۔ جو مرچ مسالہ 4 آنے سیر ملتا تھا 50، 100 اور 150 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اگر ہم پراچین کال کے کھنڈروں میں جا کر سنیاس لے لیں تو بازار میں جرمن کی طرح 1 کلو آلو بھی لاکھوں کے ملیں گے۔ تاریخ ہمیں آگے بڑھنا سکھاتی ہے،
ایک کال سے دوسرے کال میں پرویش کرنا سکھاتی ہے، زبانوں اور انسانوں کے ملن سے نئی تہذیبوں کا بننا سکھاتی ہے۔ اچھا، درج ذیل جملوں کے متن کے حوالے سے وضاحت کیجیے۔ 3 مارچ کو آپ کو پوچھا جائے گا۔ دیکھیے، بھارت ایک ماں ہے، یاد رکھیے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے۔ یہ جملہ زہرا جمال کا افسانہ درشٹی سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو ودیا چرن جی نے الیکشن کی آخری میٹنگ میں تقریر کرتے ہوئے مجمع سے اس وقت کہا جب وہ ہاروں سے لدے پندے مائک پر محبت بھرے الفاظ بول رہے تھے، کیونکہ آنکھوں کے آپریشن کے بعد ان کی درشٹی بدل گئی تھی۔ دوسرا دیکھیے، تاریخ ہمیں آگے بڑھنا سکھاتی ہے، ایک کال سے دوسرے کال میں پرویش کرنا سکھاتی ہے۔ یہ جملہ زہرا جمال کا افسانہ درشٹی سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو ودیا چرن جی نے الیکشن کی آخری میٹنگ میں تقریر کے دوران لوگوں کو تاریخ کی اہمیت بتاتے ہوئے اس وقت کہا جب وہ آنکھوں کے آپریشن کے بعد پہلی بار ہاروں سے لدے بندے مائک پر آئے تھے۔ یہاں پر دیکھیے ان کی جمع لکھیے، فضا فضائیں، خاص خواص، عام عوام، مہربانی مہربانیاں، آنکھ آنکھیں۔ اچھا، پہلے 2 لفظوں میں جو مناسبت ہے، تیسرا جوڑ لکھیے۔ جواہر لال نہرو کی اردو دوستی ایک مضمون ہے، درشٹی ایک افسانہ، خاص عام ضد ہے، سزا جزا اس کی ضد، مہا آتما عظیم روح، سحر تراز جادو کرنے والا، ایک آنکھ سے دیکھنا، سب کو یکساں دیکھنا، بھسم کر دینا، جلا دینا۔ دوسری سرگرمی ہے مندرجہ ذیل سوالات کے موزوں ترین جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جلدی جلدی بولیے، وقت کم ہے۔ افسانہ درشٹی کے افسانہ نگار کی نشاندہی کیجیے۔ اے زہرا بطول، زہرا جبین، زہرا جمال، زہرا فاطمہ، کیا ہونا چاہیے؟ سی زہرا جمال۔ محاورہ ترکی با ترکی جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ کاہلی سے جواب دینا، سوچ سمجھ کر جواب دینا، سرحد سے جواب دینا، سخت جواب دینا، کیا ہونا چاہیے؟ سخت جواب دینا۔ پارٹی کے سارے خاص و عام ورکر خوش تھے کیونکہ دعوت عام کا اعلان ہو چکا تھا، الیکشن کے دن آ گئے تھے، نیتا جی صحت یاب ہو کر واپس آ رہے تھے، آج پارٹی فنڈ تقسیم ہونے والا تھا۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ نیتا جی صحت یاب ہو کر واپس آ رہے تھے۔ اچھا، یہ ماں اتنے بڑے سنکٹ میں ہے جہاں کوئی بھی سچا مارگ درشک نہیں رہا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ چودھری چرن سنگھ نے، ودیا چرن جی نے، بالا چرن جی نے، ہری چرن جی نے۔ کس نے کہا؟ ودیا چرن جی نے۔ اچھا پیارے بچوں، یہاں پر گھر پر کام دیا جا رہا ہے آپ کو۔ آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 77 میں دیکھیے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ بے میں جو دیے گئے الفاظ ہیں ان کو جملوں میں استعمال کر کے لکھنا ہے۔ ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے اور اپنے محترم اردو معلم یا اردو معلمہ کو دکھائیے۔ ایک آنکھ سے دیکھنا، ترکی با ترکی جواب دینا، بھسم کر دینا۔ پھر اگلی کلاس میں پوچھوں گا، یاد رکھیے۔ اچھا، تو آج کی یہ کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم افسانہ درشٹی کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس افسانے کو اچھی طرح پڑھ لیں کیونکہ آج پڑھائے گئے سبق سے متعلق اگلی کلاس میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ اچھا، تو پیارے بچوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ میں عبداللہ خانسی گورنمنٹ اردو ہائی اسکول ہارنڈلی شموگا سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیارے بچوں، وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے، محنت کر کے پڑھیے، وقت بیکار میں ضائع مت کیجیے۔ بیٹھ کر 1 سے 4 مرتبہ سوالات و جوابات سمجھ کر پڑھیے، اسباق کو اچھی طرح سے پڑھیے۔ پتہ نہیں کہ کون سا جملہ امتحان میں پوچھا جائے، کیونکہ غیر مشقی سوالات 50% سے بھی زیادہ، 50% سے بھی زیادہ غیر مشقی سوالات پوچھے جائیں گے جو کہ سبق کے متن سے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔